बैतुल किज़ब वालों ने बड़ी बड़ी बातें घड़ी कि अबू बकर ऐसे हैं, अबू बकर ऐसे हैं, अबू बकर ऐसे हैं, मगर आज तक बैतुल किज़ब वाले भी ये नहीं कह सके कि अबू बकर सिद्दीक ने फदक लेके अपने बेटों को दे दिया, फदक लेके अपनी बेटियों को दे दिया या खुद खर्च कर लिया। झगड़ा ये करते हैं कि बैतुल माल को क्यों दिया। इस मामले को तफसील से बयान करने के लिए अहादीस मैं आपके सामने तफसील से पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें, फदक एक बाग है और फदक के लिहाज से अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि फदक ना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बतौर तोहफा दिया, ना वसीयत फरमाई कि मेरे विसाल के बाद ये उन्हें दे देना, और ना ही फदक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है कि आगे औलाद को मिलता। तीन तरीके हैं हमला करने वालों के। कभी ये कहते हैं कि सरकार तो ज़ाहिरी हयात में ही दे गए थे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को, तो फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने माज़अल्लाह छीन लिया, और इसमें पूरी उन्होंने एक झूठ की फैक्ट्री सिर्फ इसी काम के लिए लगाई थी, जिस पर बाकायदा आगे गवाहों का तलब करना और फलां की गवाही हुई, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रद्द कर दी। इस तरह के सारे मामलात जो झूठ अभी हम उनकी किताबों से भी वाज़ेह करें। दूसरा वसीयत, तो वसीयत में उसकी वसीयत नाफिज होती है जो बाद अज़ विसाल जिनके मिल्क में माल हो और जिनके मिल्क वाला माल सदका बन चुका हो, वहां वसीयत जारी नहीं हो। और तीसरा विरासत, विरासत तब होगा जब तरका होगा, दिरहम दिनार, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसका जिक्र फरमा दे कि मेरी विरासत जमीन नहीं, बाग नहीं, दिरहम नहीं, दिनार नहीं, मेरी विरासत तो इल्म है और मेरी विरासत हिकमत है, और फिर इस पर उम्मत का इजमा हो और उस इजमा के अंदर मौला अली भी शामिल हो रदियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी उसी इजमा में शरीक हो जाए, और फिर अहले बैत अतहार नस्ल दर नस्ल ये ऐलान करते रहें कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सीट पे हम भी होते तो हम भी वही फैसला करते जो सिद्दीक अकबर ने किया है। तो फिर फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल तो उस पे खुश है जो हजरत सिद्दीक अकबर ने फैसला किया, मौला अली उस पे राजी हुए, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उस पे राजी हुई। तो फिर ये काले कालों को आज क्यों तकलीफ है? हम इसलिए तो मकाला पेश कर रहे हैं ताकि उनका मुंह काला हो जाए। जो शान सिद्दीक़ अकबर की तरफ जुल्म की निस्बत करते हैं, ये मकाला है ताकि उन गुस्ताखों का मुंह काला हो, और आज ही नहीं माशर में भी काला नजर आएगा। और इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे अल्लाह के फजल से, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, ये तबयद्दु वजूह वाले दिखाएंगे, तस्वद्दु वजूह वालों नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो हदीस शरीफ है सही बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद बार आई और इसके कसरत से हवाला जात हमारी जमी कुतुब में मौजूद हैं, उसके मुख्तसर अल्फाज पढ़ के अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ला नूरा, सरकार का फरमान बताया कि सरकार फरमाते हैं ला नूरा सो, हम नबी जो हैं हमारा कोई वारिस नहीं बनाया जाता, हम वारिस नहीं बनाए जाते, मा तरकना सदका, जो हम छोड़े वो हमारे वरसा का नहीं होगा, वो सदका होगा। ये मुख्तसर लफ्ज, अभी इसके सारे लफ्ज तफसीलन मैं बताऊंगा। और बाकी जो सवाल है उसकी वजह अपने मिल्क में लेकर अपनी तरफ से रब के रस्ते में देना, और उसके लिहाज से फिर आगे जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वजाहत आई, उस वजाहत पर जो तफसीलात हैं वो आप हजरात के सामने इस शरह के साथ पेश कर रहा हूँ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक्त ये खुतबा दिया उसको रवाफिज ने भी अपनी किताबों में जिक्र किया। सबसे पहले हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, बुखारी शरीफ की हदीस, इन्ना फातिमाता बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलत अबा बकर
الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وصال کے بعد کیا سوال کیا؟ ان یقسم لها میراثها۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے وراثت تقسیم کر دیں، اس سے جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے دیا تھا، یعنی جو جہاد کے بغیر مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اس کا سوال یعنی فدق۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا لا نورث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ نبی وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی نبیوں کا وارث نہیں ہوتا مال کے لحاظ سے، نبی جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو مال چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بیان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال۔ فرمایا سرکار فرما گئے ہیں جو میں چھوڑوں گا وہ صدقہ ہے، میرا ورثہ منتقل مال کا نہیں ہوگا کہ یہ فدق کسی کی ذاتی ملکیت بن جائے، اور اہل بیت اطہار کو محروم بھی نہیں رکھا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال، آل محمد کا سال بھر کا خرچہ مال سے دیا جائے گا، فدق والے سے، جو خصوصی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جس کا تذکرہ ہوا، اور خصوصی اس لحاظ سے اس پر ایک مستقل سیمینار کی ضرورت ہے، خاصتاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو روافض جا کے ملک سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو خاصہ کا یہ مطلب تھا کہ اس میں وہ حصہ جو غازیوں کو، مجاہدوں کو ملتا ہے، اس کا کوئی دخل نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے آل کے خرچے کے سوا جہاں چاہے وہ ہنگامی حالات میں بھی خرچ کر دیں، وہ جو قدرتی آفات کی شکل میں لوگوں کو ضرورت پڑے تو خرچ کر دیں۔ اب اس کے لحاظ سے مجاہدین یا غازیوں کا حصہ اس میں نہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فنڈ ہے، خصوصی طور پر کہ اس میں اہل بیت اطہار میں ہی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے بھی تھا، اور اس کے علاوہ جہاد کے لیے گھوڑے خریدنا، تلواریں خریدنا اور ہنگامی حالات میں خرچ کرنا، یہ سب کچھ اسی سے چلتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہ یہ سارے شعبے چلانے ہیں، میرے بعد جو امیر المومنین ہوگا وہ اس کا نظام سنبھالے گا، اور میری آل کو اس کی پیداوار سے تحفہ دیتا رہے گا۔ یعنی یہ فائنل ہے کہ اہل بیت کو محروم نہیں رکھا گیا، دیا گیا، اور وہ سال بھر کے لیے جو کافی ہو، اور سوال بھی ان کا اپنی طرف سے بغیر حب دنیا کے، تاکہ جتنا زیادہ ملک میں ہوگا وہ خرچ کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اس بنیاد پر سوال تھا، اور آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی واللہ لا اغیر شیئا من صدقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خدا کی قسم سرکار کے صدقے کی پالیسی میں بدل نہیں سکتا۔ اور یہ صدیق اکبر
صرف صدقے کے مسئلے میں اتنے سیریس نہیں، یہ ہر مسئلے میں اتنے سیریس تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا امیر المومنین کچھ نرمی کرو، یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں، صرف زکوٰۃ کے منکر ہیں نا، نماز کے تو منکر نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منکر نہیں ہیں، یہ کعبے کو کعبہ مانتے ہیں، کلمے کو کلمہ مانتے ہیں، صرف زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ تو میں نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کی جان محفوظ ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں میں ان کے خلاف تلوار چلاؤں گا۔ تو اس وقت بھی کوئی مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا، مسئلہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنے کا تھا۔ اور حضرت عمر کہہ رہے تھے اب کچھ وقت تک اپنے آپ کو مسجد نبوی تک ہی محدود کر لیں، چونکہ باہر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ اس وقت کیا کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کتم الدین ون کا تلوحی ایون کا سوان ہے، عمر دین پورا ہو گیا، وحی بند ہو گئی، اب میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں تبدیلی ہو، ناقص ہو جائے، میں زندہ ہوتے ہوئے نہیں ہونے دوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ بھی تو پڑی ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے عمر بھی تو پڑے ہوئے تھے۔ سرکار فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، وہ محدث اور صاحب الہام جن کی تجویز پہ قرآن اترے، وہ کہتے ہیں تو پالیسی بدلو، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے نہیں بدلوں گا۔ اور فرمایا عجیب لفظ، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت کہ نبی 5 رکن دے کے جائیں اور ابو بکر 4 کر دے۔ چھٹی دینی تھی تو نبی پاک نے دینی تھی، ابو بکر کی حیثیت چھٹیاں دینے کی نہیں، یہ تبدیلی نہیں کر سکتا اس امانت میں۔ اور پھر جھنجھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا عمر ما لکا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جاہلیت میں بڑا دلیر ہوا کرتا تھا، آج تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو۔ اور امام جعفر صادق نے اپنے مناظرے میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم ہے یہ لونڈے مرتد یہ تو ہیں تھوڑے سے، اگر ان کے ساتھ جتنے پتھر ہیں کائنات کے، جتنے درخت ہیں کائنات کے، جتنے ڈھیلے ہیں کائنات کے، جتنے درختوں پہ کانٹے ہیں کائنات کے، جتنے جن ہیں کائنات میں، جتنے انسان ہیں کائنات میں، یہ سارے آ جائیں لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، ابو بکر اکیلا ان کا حساب پورا کرے گا۔ اب دیکھیے اس میں حدیث شریف یہ نہیں کہ اس مسئلے میں ابو بکر ضد کر بیٹھے، بات تھی وہاں بھی جہاں لڑنا تھا جا کے، گھر نہیں بیٹھنا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں واللہ لو نازل بالجبال الراسیات ما نازل بأبی لہادہا، کہ اتنے فتنے تھے اگر وہ بوجھ پہاڑوں پہ پڑتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، ابا جی کے کندھوں پہ پڑے ہیں، فرمایا ابا جی پیدل چل کے نہیں گئے، اڑ کے پہنچے اور آگ جا کر بجھا دی۔ عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں سٹینڈ لے گیا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے آگے تھے، کیونکہ پہلے نمبر والے کی فقاہت بھی پہلے نمبر کی تھی۔ اب دیکھیے حضرت صدیق اکبر اس لیے نہیں بولے کہ کوئی بغض تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہیں، یہ تو عمر کے مقابلے میں بھی بولے تھے، اور حضرت عمر ساری زندگی احسان مند رہے کہ شکر ہے وہ بول پڑے تھے، ورنہ میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ تو ان کا ایک فتویٰ عمر فاروق کی ساری فتوحات پہ غالب ہوا،
کیونکہ یہ سارے دین کا مدار اس پر تھا۔ اور پھر حضرت اسامہ بن زید آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین ہمیں شام کی طرف ابھی نہ بھیجو، کیونکہ مقام جرف سے واپس آئے تھے، سرکار لشکر کو روانہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، مقام جرف پر تھے، شام کے رستے پہ تو پتہ چلا تو واپس آ گئے۔ جب میرے آقا علیہ السلام روضہ پاک میں جلوہ گر ہو گئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حکم آپ کا چلے گا، مگر ایک میری تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم سارے ابھی شام چلے گئے تو پھر پیچھے حملہ ہوا باغیوں کا تو کون دفاع کرے گا؟ مدینہ منورہ ہاتھ سے نکل گیا تو شام فتح کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور آپ بھی شہید ہو جائیں گے۔ کوئی جب یہاں پر سیکورٹی نہیں ہوگی، بچے ہوں گے، بیویاں ہوں گی، لہذا ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملتوی کر رہے، بس کچھ وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے یہ ہے۔ تو اس پر اب دیکھو حضرت صدیق اکبر پھر اڑ گئے، فرمایا نہیں میں ابھی تمہیں بھیجوں گا، ابھی بھیجوں گا، کیوں؟ واللہ لن تخطفنی الطیر احب الی من ان ابدا بشیء قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تمہارے بھیجنے کا فیصلہ سرکار نے فرمایا تھا، اب روکنے کا فیصلہ ابو بکر کا ہوگا، تو ابو بکر تو نبوی پالیسی نہیں بدل سکتا۔ حالانکہ آگے خطرہ کیا ہے؟ باغی اتنے ہیں کہ بحرین کے علاقے میں، اب تو وہ سعودی عرب میں شمار ہوتی ہے جگہ جہاں وہ دوسری مسجد جمعہ تھی اسلام کی، کہ سرکار کے وصال کے بعد وہاں جمعہ نہیں پڑھا گیا تھا، باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ صورتحال سامنے تھی کہ مدینہ منورہ پہ حملہ ہو سکتا ہے اور میری جان جا سکتی ہے۔ فرمایا میں نہیں بدلوں گا سرکار کے پالیسی کو، کیوں؟ واللہ لأن تخطفنی الطیر، یہی ہوگا نا کہ میری شہادت ہو جائے گی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، شہادت ہو گئی، مجھے غسل دینے والا کوئی نہ ہوا، مجھے کسی نے کفن نہ پہنایا، مجھے کسی نے دفن نہ کیا، خدا کی قسم اگر کوے صدیق کی بوٹیاں نوچ کے لے جائیں یہ صدیق کو برداشت ہے، مگر نبی کی پالیسی بدل نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر آگے باقی یعنی وہ پہلے ان کو شام والوں کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آ رہے تھے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، اب تو وہ واپس چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ اب کون اٹھے گا، کون قیادت کرے گا؟ نبی کی جگہ غیر نبی کوئی کیسے بھرے گا؟ یعنی نظام چلانے کے لحاظ سے کیسے ہوگا؟ کوئی لیڈر نہیں اب پیچھے اٹھے گا، لہٰذا ہم جشن منائیں۔ جشن منانے کا اعلان کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی پالیسی کے نتیجے میں جشن منانے سے پہلے ہی صحابہ بارڈر پہ پہنچ گئے اور ان کے سربراہ نے کہا مات نبیہم واغاروا علینا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال لیڈر تیار کیے۔ کیسا لیڈر چھوڑا جس نے امت کے حوصلہ پست ہی نہیں ہونے دیا، اتنا بڑا سانیہ تھا اور یہ گھر بیٹھے نہیں سوگ منانے کے لیے، اور پھر آگے ہیں ہمیں تو تھا سالوں تک نہیں اٹھیں گے۔ تو پھر جس لیڈر نے پھر چڑھا لیا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تخت شام ان کے سپرد کر دیا جائے۔ تو اس لیے میں نے یہ مثال دی، اگرچہ کچھ مسئلہ لمبا ہو گیا، کہ یہ صرف فدق والا ہی مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی پھدک پھدک کر رہے ہیں لوگ، یہاں ہر مسئلے میں صدیق اکبر کی پالیسی نقش الحجر تھی۔ فرمایا میری حیثیت کیا ہے کہ میں بدلوں؟ میں نہیں بدلوں گا، اسی پر رہے گا
نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر رکھا تھا